सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यूर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का एक और इंतहाई अफसोसनाक दिन, जिसमें इस्लामाबाद के इलाके तरलाई कला में इमाम बारगाह में मौजूद एक ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में तकरीबन जो अभी बताया गया है कि उसमें 31 से ज़्यादा ज़ायद शहादतें हुई हैं और 100 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हैं, जिसमें शदीद ज़ख्मियों की भी तादाद शामिल है। क्या सिक्योरिटी थ्रेट था या कोई अलर्ट जारी हुआ था, प्लस जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है, इन तमाम चीज़ों पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं मारूफ करा देती हूँ। जो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फ़हद चौधरी साहब, जो कि बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, जिन्होंने ये सारा कुछ कवर किया। इमाम बारगाह वहाँ पर पहुँचे और सारा हमें भी उस हवाले से मुतला करते रहे। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई नो इट वाज एन हेक्टिक डे फॉर यू, बट स्टिल सर, आप मुझे अलाउ करेंगे खालिद चिश्ती साहब कि मैं ज़रा वाक़ई की इनसे तफसील थोड़ी सी ले लूँ, देन आई विल कम टू यू सर। जरूर। अच्छा फ़हद, एग्जैक्टली टाइम था 1:38। जब आप वहाँ पर पहुँचे हैं तो आपने क्या देखा वहाँ पर? जी 1:38 पर एग्जैक्टली ये वाक़या हुआ, धमाका हुआ। हम तकरीबन निस्फ घंटे के बाद मौके पर पहुंच गए थे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। नमाज का वक्त है, नमाज का वक्त था। यहाँ से डिस्टेंस भी है काफ़ी। जी बिल्कुल, मज़ाफ़ाती इलाका है इस्लामाबाद का, तरलाई कला, और काफ़ी गुंजान आबाद इलाका अच्छा। है। जब हम मौके पर पहुँचे तो जो ज़ख्मी थे, जो डेड बॉडीज़ थी, उनको हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करने का अमल जो है उस वक्त शुरू हो चुका था। और बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी जो है वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, और जगह जगह खून के धब्बे, खून जो है वो पड़ा हुआ था, और मुबैना खुदकुश हमलावर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे उस मस्जिद के अहाते में। वाक़े के बारे में रिकग्नाइज कैसे किया कि ये हमलावर के ही बॉडी पार्ट्स? उसकी वजह ये होती है ना कि चूँकि वो सुसाइड वेस्ट जो है वो खुदकुश हमलावर ने पहन रखी होती है, तो वो उसका जिस्म जो है वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल वो जो है ख़त्म हो जाता है, पीसेस में होता है। अच्छा, नॉर्मली हमलावर का सर मिलता है, खुदकुश हमलावर का, ऐसी कोई अभी तक कोई रिपोर्ट? जी बिल्कुल, जो पुलिस की और फोरेंसिक की टीम्स थी, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं जाए वकुआ से, और जो बॉडी पार्ट्स थे मुबैना हमलावर के वो भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। CCTV फुटेज भी इसकी एक सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि खुदकुश हमलावर जो है वो पहले जब मरकज़ी गेट पर पहुंचा इमाम बारगाह के, तो पहले उसने फायरिंग की और जो गार्ड मौजूद था गेट पर उसको ज़ख्मी किया। उसके बाद जो नमाजी वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे उन पर भी फायरिंग की। 7 से 8 गोलियों के खोल जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद फिर उसने अपने आप को ब्लास्ट एक ही बंदा था? जी एनी शाहिदीन का तो ये दावा है कि एक से ज़्यादा हमलावर थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की। पुलिस के मुताबिक एक ही खुदकुश हमलावर था, लेकिन जाहिर है कि अभी उसकी डिटेल्स जो है वो मजीद सामने आएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसे जैसी चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो उसकी डिटेल्स हमारे सामने आएंगी। खुरतुल्लाह शिराजी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी इसको सुबह से कवर कर रही हैं, तो दोपहर से कुछ ही लम्हों में वो भी हमारे साथ होंगी। लेकिन ज़रा खालिद चिश्ती साहब, मैं आपकी तरफ से आती हूँ। अब ये उसकी जो सुसाइड बॉम्बर था, उसकी ये तो समझ में आ गई अभी तक कि जो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो अफ़गानिस्तान के साथ उसके फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स थे। उससे पहले बलूचिस्तान वाली एपिसोड हमने देखी। पिछले साल 34% दहशतगर्दी में पाकिस्तान ने इजाफा हुआ। सर, ये अफ़गानिस्तान और इंडिया का नेक्सस ये कितना ख़तरनाक है और आने वाले दिनों में कितना ख़तरनाक हो सकता है पाकिस्तान के टेररिज्म के एस्पेक्ट्स में? सर बहुत शुक्रिया मिस नादिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, सबसे पहले तो जाहिर है जो शहीद हुए इस पूरे अफसोसनाक हादसे में, उनके लिए मग़फ़िरत और अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे, उनके ख़ानदानों से हमदर्दी।
اور جو لوگ اس وقت زخمی ہیں، اور ظاہر ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت کرٹیکل ہوتا ہے جب اس طرح کا بلاسٹ ہوتا ہے، تو بہت کرٹیکل ہوں گے، بہت ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا گو کرتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کہاں تک یہ ہم روک پائیں گے. ایک طرف تو یہ بنیادی طور پر ظاہر ہے ایک بہت بڑا بریچ ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کا ایسی جگہوں پر پہنچ جانا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ہمیں اس سینس میں تو سرپرائز نہیں ہے کہ جو ہم نے شکست دی مئی کے مہینے میں ہندوستان کو، پھر افغانستان کے خلاف جو ہم نے مجبوراً ایک کاؤنٹر ٹیررزم ایک آپریشن کیا، وہ بھی ہم پر لازم تھا کیونکہ وہ جنازے بھی بہت بھاری تھے جس طرح کے آج کے جنازے ہیں، وہ بھی بہت ہمارے لیے اٹھانے مشکل ہو گئے تھے، ان فیملیز کو فیس کرنا بڑا مشکل تھا. اب آتے ہیں کہ جو وجوہات آپ بات کر رہی ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ ہندوستان اور افغانستان کی جو کنائونس ہے وہی ساری انفولڈ ہو رہی ہے، اور پچھلے مئی سے لے کر جو 7-8 مہینے ہیں سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ وہی بات ہوئی ہے. جو بلوچستان کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی انڈائریکٹلی وہی سپانسرڈ ہے، جو BLA کہہ لیں یا کوئی اور آرگنائزیشن کہہ لیں، اس میں کچھ ہمارا بھی اس سینس میں ہمارا انورڈ بھی کچھ کرنے کو ہمیں ضرورت ہے. ظاہر ہے بلوچستان میں وہ تو ایک علیحدہ سچویشن ہے، لیکن دہشت گردی جہاں بھی ہے ظاہر ہے اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. دیکھیے جب دشمن آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، جیسے ہندوستان ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے سرپرائز ہی دیا تھا 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو 12:30 بجے 85 کے قریب جہاز آ گئے. لیکن وہ فارمل جنگ ہوتی ہے، ٹیررزم آن گوئنگ ہوتا ہے، اس کی نہ باؤنڈریز نہیں ہوتی، اور باؤنڈری صرف ایک باؤنڈری نہیں ہوتی، نہ اس کا ٹائم معلوم ہوتا ہے، نہ اس کی جگہ معلوم ہوتی ہے جو ٹارگیٹڈ یا ٹارگیٹ کی جانی ہے وہ نہیں ہوتی، نہ آپ کو انٹینسٹی پتہ ہوتی ہے کہ ایک سوئسائڈ بامبر آئے گا یا 1 درجن آئیں گے یا 2 آئیں گے. سرپرائز ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کی دنیا بھر میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز 100% ہر شہری کو، ہر انسٹیٹیوشن کو، ہر مسجد، ہر امام باغ کو ڈیفینڈ کرنا ورچولی امپاسبل ہوتا ہے، اس لیے چیلنجنگ ہوتا ہے. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ اس کو ڈیفینڈ روکا جا سکتا ہے، ظاہر ہے ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے جو جن کے نقصانات ہوئے ہیں وہ تو کہیں گے کہ ہمیں بر وقت انٹیلیجنس کے تھرو اس کو انٹرسیپٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن میں گزارش صرف کمپیریزن کر رہا ہوں کہ جو نارمل جنگ ہوتی ہے اس کے اندر اس کو کنفرنٹ کرنا یا اس کا سامنا کرنا اور طرح ہوتا ہے، اور یہ ایسیمیٹرک جو ہوتی ہے، جو پورا ملک ہے ظاہر ہے اور ان کے پاس بہت زیادہ لبرٹیز ہوتی ہیں. بلوچستان جہاں کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹا پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہم بہتر سمجھ پائیں. دیکھیے بنیادی طور پر بلوچستان میں جس طرح کا علاقہ ہے 44% ہے وہ پاکستان کا رقبہ، اور آبادی صرف 7% ہے، صرف 0.7% آف پاکستان کی، تو تھنلی پاپولیٹڈ ہے. تھنلی پاپولیٹڈ کا مطلب ہے جب تھنلی پاپولیٹڈ ہوتی ہے تو نیبرہڈ واچ ممکن نہیں ہوتی. نیبرہڈ واچ یہ ہوتی ہے کہ گاؤں ہے، 100 گھر ہیں ایک گاؤں کے اندر، تو کوئی نیا بندہ آ کے گھر لے گا، ان 100 گھروں کے اندر فوراً لوگ پوچھیں گے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو. لیکن جب لوگ پنجاب میں، میں آپ کو ڈیٹا دے دیتا ہوں، تقریباً 625 لوگ پر اسکوائر کلومیٹر میں پنجاب میں رہتے ہیں، 520 کے قریب سندھ میں رہتے ہیں، 402 کے قریب KPK میں رہتے ہیں، اور بلوچستان میں صرف 42 لوگ رہتے ہیں پر اسکوائر کلومیٹر کے حساب سے. تو اتنی تھن پاپولیشن جب ہوتی ہے تو آنا آسان ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نیبرہڈ واچ نہیں ہوتی، اوپر سے ہمارے سے بھی پاسٹ میں 78 سالوں میں بلوچستان کو مینج کرنے میں غلطیاں یہ ہوئی ہیں کہ اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جو KPK میں یا پنجاب میں یا سندھ میں نظر آتی ہے. انفراسٹرکچر نہیں ہے. میری 2 دفعہ پوسٹنگ کوئٹہ میں رہی ہے، میں اسکواڈرن کمانڈ کیا ہوا ہے میں نے کوئٹہ میں، اس کو میں نے پورے صوبے کو میں نے دیکھا ہوا ہے ہوا سے، اور مجھے ہمدردی ہوتی تھی. 10 گھروں کا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا جس کو نہ سڑک لگ رہی ہے، نہ کوئی ہاسپٹل نظر آ رہا ہے، نہ کوئی اسکول نظر آ رہا ہے. تو میں آج کا نہیں کہہ رہا، یہ آن گوئنگ ہے. انفارچونیٹلی ٹرائبلز رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دہشت گرد بنانا آسان ہو جاتا ہے جن کے اس ملک کے ساتھ کنیکٹیوٹی کم ہو، سٹیکس کم ہو، بلانگنگ کم ہو، ایسوسیشن کم ہو، پھر لائلٹی کم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ بھی اب جانا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو ڈیپریویشن کی محسوس کرایا جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے، لیکن اوور آل بہت افسوسناک بات ہے، اور جتنا کنڈیم کیا جائے، ظاہر آپ نے صحیح کہا کہ کنڈیم کا لفظ ہی چھوٹا لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہرحال ایک طرف بسنت اور دوسری طرف یہ انتہائی دکھ والا اور افسوسناک واقعہ ہوا. اب بہرحال بڑا ایک پریشر تھا جو ہم مناظر دیکھ رہے تھے اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، کہ کس طرح سے بسنت کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال بر وقت اقدام ہوا. پنجاب گورنمنٹ کا بھی، سندھ گورنمنٹ نے بھی اپنی ان کے بھی کچھ ایسے پروگرام شیڈیول تھے، انہوں نے بھی اس کو کینسل کیا. اسی طرح سے جتنی بھی سرکاری تقریبات تھیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو بھی منسوخ کر دیا ہے. بریک لے لیتے ہیں. بریک سے آپ ساتھ ہیں قرۃ العین شیرازی صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرۃ العین شیرازی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. قرۃ العین اب مجھے یہ بتائے گا کہ اس واقعے کے بعد ہمیں فہد نے بڑی ڈیٹیل ساری چیزیں بتائی ہیں، اس کے بعد ابھی تک کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ کیا اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ، سیف سٹی ایک ہمارا
وہاں پر خودکش مبارکہ انٹر ہو جانا، امام بارگاہ میں انٹر ہو جانا، کیا کوئی تھریٹ پہلے سے تھی نہیں تھی؟ گورنمنٹ کی فائنڈنگ اس حوالے سے کیا ہے؟ اس موقع پر موجود جو فقہ جعفریہ کے جو منتظمین تھے، انہوں نے جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا سیکیورٹی تھریٹ تھا، الرٹ کیا گیا تھا انتظامیہ کی جانب سے، یا آپ کو پرسنلی طور پر ایسا کچھ کو الرٹ کیا گیا تھا یا تھریٹ کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا ہم اس حوالے سے ہم نے انتظامیہ کو بتا دیا ہے اور ہم نے جو بھی تفصیلات ہیں ہم نے ان کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. تو وہ ریلکٹنٹ تھے یہ انفارمیشن دینے کے لیے. بٹ یہ جو علاقہ ہے، اس میں جو علاقہ مکین ہے، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا، امام بارگاہ کے اندر تو نہیں لیکن اسی مضافات میں اس سے قبل بھی جو ہے حملہ ہو چکا ہے یا پھر دھماکہ جو ہے وہ ماضی میں ہو چکا ہے 2007 سے 9 کے درمیان میں، وہ جب پیک پہ تھے یہ ٹیررزم. بالکل بالکل. تو یعنی یہ فائنلی فی الحال میں، لیکن میں پھر حیران یہ ہوں کہ ایک تھریٹس آپ کو مل رہی ہیں، ٹیررزم میں آپ کے آلریڈی پاکستان میں اضافہ ہو چکا ہے، پھر سیف سٹی پروجیکٹ ہم اس کو کہتے ہیں، جگہ جگہ آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، چیک پوسٹ لگائے ہوئے ہیں. تو از اٹ ریئلی ایز ایزی کہ اس طرح سے وہ انٹر ہو اور بلاسٹ کر لے؟ اور پہلے سے اگر کوئی تھریٹ ہے، ہمیں بتایا تو نہیں گیا کہ کوئی تھریٹ تھی یا کوئی الرٹ جاری کیا ہوا تھا؟ ان کو ایک چیز کو لے کے اس کو تو ریلیکٹنٹ تھے، لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو جو امام بارگاہ یا مساجد جتنے بھی ہیں اسلام آباد میں یا ملک بھر میں بڑے شہروں میں، تو ایک پروسیس یہ ہوتا ہے فقہ جعفریہ کا کہ وہ اپنے والنٹیئرز وہاں پر تعینات کرتے ہیں. ان کی وہ والے والنٹیئرز وہاں پر پرسنل سیکیورٹی تھی، بٹ آفیشلی جو سیکیورٹی تھی وہ ابھی تک اس کی کنفرمیشن اسلام آباد انتظامیہ یا پولیس کی جانب سے نہیں آئی. اسی حوالے سے جو اسپوکس پرسن سے یا جو آفیشلز وہاں پر موجود تھے ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ آیا یہاں پر پولیس آفیشلز جو ہیں وہ اسٹیشن تھے، بٹ آن دا ریکارڈ انہوں نے بات کرنے کے لیے دے ور ویری ہیزیڈنٹ. بٹ جو والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، 3 سے 4 والنٹیئرز گیٹ پر یا گیٹ کے اطراف میں موجود تھے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو ان کے پرسنل مطلب والنٹیئرز ہوں گے نا، وہ تو جو ان کے منتظمین ہیں یا امام بارگاہ، گیٹ کے باہر بھی when he started firing جو کہ حملہ آور تھا، تو اگر آپ فہد بھی وہاں پر موجود تھے تو سپلیٹر تھا مختلف جگہوں پہ، ایٹ لیسٹ 3 جگہوں پر خون کے نشانات تھے وہاں پر نظر آئے تھے. تو اس سے اخذ یہ کیا جاتا ہے، وی مائٹ بی رانگ بیکاز انتظامیہ آ کے یا آفیشلز آ کے کلیئر پکچر دیں گے، بیکاز وہاں پر ایک کیمرہ بھی مین جگہ پر نصب تھا جو کہ تاحال ویریفائی نہیں کی جا چکی. یہ وہ چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی. جی آپ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، پریسائز تھریٹ بھلے نہ ہو اس امام بارگاہ کے حوالے سے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں یہ دوسرا حملہ ہے اسلام آباد میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گرد سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں اور مساجد امام بارگاہیں سب سے بڑا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے ان کے لیے. تو ظاہر ہے سیکیورٹی انتظامات تو ہونے چاہیے تھے. دوسری بات ہے کیا ہم اس کو سیکیورٹی لیبس کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ایگزیکٹلی سیکیورٹی لیبس تو دیکھیں آپ، اسلام آباد میں اتنے بڑے ایک امام بارگاہ میں حملہ ہو گیا تو ظاہر ہے کہیں پہ کوئی سیکیورٹی لیبس جو عمومی طور پر اسلام آباد میں جتنے بھی مساجد بڑے یا امام بارگاہ ہیں، یہ اس کی اپنی روایت ہے، بہت بڑا امام بارگاہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے علاقے میں. تو ہر امام بارگاہ پر آپ ایک وہ جو چیک ہے جس سے آپ گزر کے جاتے ہیں اور وہ اس کو واک تھرو گیٹ ہر بڑے امام بارگاہ یا مسجد کے باہر نصب کیا جاتا ہے. اس کے باہر کوئی بھی نصب نہیں تھا. سو سیکیورٹی لیبس کہنا یا نہ ہونا تو اس کا ایک سوالیہ نشان تو ہے ہی. بالکل ٹھیک ہے. خالد چشتی صاحب، ذرا میں اسی پہ آپ کی طرف آتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ ذرا یہ ایک معمہ ہے کہ فورینسک لیب اینڈ ایوری تھنگ کس طرح سے پاسبل ہوا، کس طرح سے اتنی جلدی فورینسک ہو گیا. میرا خیال ہے چیزیں انفولڈ ہوں گی تو ہمارے سامنے آ جائیں گی. اب سر یہ جو افغانستان والا معاملہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے، چھوٹا واقعہ نہیں ہے. بہت سارے جو ایمبیسڈرز ہیں، ایمبیسیز ہیں، انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. ہمارا بسنت کا تہوار ظاہر کینسل ہوا، بہت ساری چیزیں. اب پاکستان اس ایشو کو کس طرح سے آگے ٹیک اپ کر سکتا ہے؟ افغانستان ہم پہلے بھی بتاتے رہے جب قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے کہ جی افغانستان کی انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر، اور یہ کوئی شیعہ سنی یا اسلام یا مذہب والا معاملہ نہیں ہے، دس از ایکچولی ٹیررزم. سر اب کیا ضرورت ہے فوری طور پہ کن اقدامات کی؟ دیکھیے نادیہ، میرا خیال ہے ایک تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تمام رہنماؤں کو اور پوری کمیونٹی جو فقہ جعفریہ سے جن کا تعلق ہے کہ انہوں نے اس کو مذہبی رنگ یا اس طرح کا فرقہ واریت کا رنگ نہیں دیا. یہ بہت حوصلے کی بات ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ نقصان ہونے کے باوجود جو دشمن چاہ رہا ہوگا کہ ہم اس فرقوں میں بٹ جائیں، ہم ایک دوسرے کو بلیم کریں، اور خدا نہ خواستہ آئندہ وہ کسی خدا نہ خواستہ سنی جگہ پر کر دیں گے تاکہ ایک ایلیمنٹ آف ریونج نظر آئے کہ نہیں آپس میں ان کے اپنے کوئی اختلافات ایسے ہیں.
تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے، لیکن یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا جتنی ابھی بلوچستان میں ہم نے دیکھا تھا. اتنے مختلف شہروں پر 11-12 جگہوں پر مسلح ہو کر اتنی آرگنائزڈ اٹیک کرنا، یہ پیچھے ایک سٹیٹس ہیں، یہ جتھے نہیں ہیں، کوئی سٹینڈ الون چھوٹے سے کوئی رائیولز یا گروپس نہیں ہیں. یہ پراپر ٹریننگ ہو رہی ہے، اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں بنیادی طور پر یہ ایسے نہیں ہو رہے، یہ ریلیونس چاہ رہے ہیں دنیا کی. خاص طور پر جو BLA نے کیا اس کو تو میں اس طرح جوڑتا ہوں کہ ایران میں جو کشیدگی ہے اس وقت، امریکن پریزیڈنٹ کسی وقت بھی حملہ کرنے والے ہیں، وہاں پہ 3 گروپوں کو انٹرنیشنل پاور جو ہیں وہ شہ دے رہی ہیں کہ وہ ایرانی حکومت کے خلاف کھڑی ہوں. ایک آذریز ہے آذربائیجان سے جن کا بیک گراؤنڈ ہے، ایک کردش ہیں، اور ایک بلوچ ہے جو ایرانی بلوچ ہیں. ان کو وہ تربیت دے کے ان کو ٹریگر کرتے ہیں کہ تب تم اپنی حکومت کے خلاف، ایرانی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہ جو BLA ہے بنیادی طور پر اس نے ایک ریلیونس گین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیونکہ امریکہ اس وقت لک فارورڈ کر رہا ہے کہ کوئی بھی ڈی اسٹیبلائزنگ فورس اس کو چاہیے ایران کی حکومت کو ہٹانے کے لیے، تو وہ لنک کرنا چاہتا ہے، پاسبلی یہ BLA لنک کرنا چاہتی ہے اور اپنی خدمات ایک قسم کی آفر کرنا چاہتی ہے کہ ہم حاضر ہیں، اگر ہم بلوچوں کو بھی جو پاکستان میں بلوچ ہیں ان کو ایرانی بلوچوں کے ساتھ مل کے سپورٹ کیا جائے تو ہم بھی آپ کی خدمت ایران میں بھی کر سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ جب بھی ضرورت ہو تو پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. یہ تو اس طرح کی ریلیونس ہے، یہ پرومیننٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. لیکن اتنی میسو قسم کی موومنٹ جو ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، لاجسٹک ہوتی ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، جو ان کو مینٹین کرنے کے خرچے ہوتے ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا گروپ نہیں کرتا. اور اتنی میسو جو 200 کو تو انہیں مارا ہے، کئی سینکڑوں تھے یہ لوگ جو ٹیررسٹ آئے تھے. تو پیچھے سے کوئی اسٹیٹ اسپانسر کر دیا، اور اس کے اندر راکٹ سائنس کوئی نہیں رہ گئی. پہلے صرف انڈیا تھا، اس کے بعد طالبان کا ایلیمنٹ آ گیا، اور طالبان اگر مل کر افغانستان سے کنیونس کریں گے تو اور زیادہ آسان ہے، بیکاز ہمارے ویسٹرن بارڈر پر اور اسٹریچ آؤٹ کرنا بنیادی مقصد ہے سیکورٹی ایجنسیز کو، لا انفورسمنٹ کو، جو ظاہر ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر کہیں نہ کہیں سے پینیٹریٹ کرنے میں. بالکل ایسے ہی ہے، اور عام شہریوں کی اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، سیکورٹی فورسز کے جوانوں کی اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، جو کہ ایک خون بھی اور ایک انسان کی بھی شہادت ہو تو ایک شہری کی بھی شہادت ہو تو وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور یہاں تو ان کی تعداد کئی درجنوں میں چلی جاتی ہے. فہد مجھے ایک اور بات بتائیں، کیونکہ آپ وہاں پہ گئے، آپ نے وہاں پر دیکھا، تو ایک ہوتا ہے نا کہ یہ جو سوسائڈ بامبر تھا، وٹ ڈو یو تھنک کہ کتنا ویٹ اس نے کیری کیا ہوگا ایکسپلوسیو کا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں، اور میرا خیال ہے اچھی بڑی امام بارگاہ ہوگی، بڑے نمبر آف نمازی وہاں پر تھے، کتنا ویٹ ایکسپلوسیو کا نارملی ہوتا ہے اگر اتنا بڑے تباہی ہو تو؟ میرے خیال سے کیونکہ اب ٹیکنالوجی اتنی آ چکی ہے، جو IT منسٹر ہیں شہزاد فاطمہ، انہوں نے ایک کمیٹی کی بریفنگ تھی جس میں انہوں نے یہ ریویل کیا تھا کہ اب انٹرنیٹ کے ذریعے ہی آپ کے بلاسٹ ہوتے ہیں. سو اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور، آئی تھنک اکارڈنگ ٹو ہر، کہ آپ کا جتنا زیادہ ویٹیج ہوگا، جتنا مواد ہوگا، اتنا ہی بڑی پیمانہ ہوگا بلاسٹ کا. سو اب ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، تو یہی دیکھنا ہوگا کہ اب کیا بتاتی ہے حکومت یا وزیر داخلہ یا وزیر مملکت برائے داخلہ کہ یہ کس طرح کا دھماکہ تھا. ابھی بھی بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا کہ فورینزک ہو گیا، رپورٹ آ گئی. مجھے بتائیں اسلام آباد میں کوئی فورینزک لیبارٹری ہے؟ اتنی جلدی فورینزک ممکن ہے؟ یہ میرے خیال سے کلیم انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے پہلے کیا ہوگا. 1 گھنٹے نہیں، اس سے زیادہ، 1-1.5 گھنٹہ پہلے، اور 5 بجے کے آس پاس، کیونکہ اس سے پچھلا جب بام بلاسٹ ہوا تھا تو وہ بھی سوسائڈ اٹیک تھا جوڈیشل کمپلیکس کا اسلام آباد کا، اور اس میں کافی ٹائم لگا تھا، 1 سے 2 روز غالباً لگے تھے کہ اس کو ریویل کرنے کے لیے. تو میرے خیال سے اٹ مائٹ بی سلپ آف ٹنگ ایز ویل کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا فورینزک ہو گیا ہے. بٹ اگر ہو گیا ہے تو وہ ایک ٹیکنالوجی بڑی بات ہے اگر ہو گیا ہے، کیونکہ بہت بڑی آپ کی لیبارٹری از ان لاہور، لیبارٹری ہے جو بڑی ہے لاہور میں ہے. ایون کراچی سے بھی وہی دھماکے کی شدت کے حوالے سے آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا اور more than 169 people were injured، مطلب بری طرح وہ زخمی ہوئے. کی کنڈیشن اچھا، اس پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے. حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی طرف سے کہ 169 people have been injured. Then he deleted all the tweets. Exactly. اور اس کے بعد طلال چودھری صاحب آتے ہیں اور پولیس کے جو انتظامیہ ہے، جو انڈیپینڈنٹلی انہوں نے یہ کلیم جو ہے اس کو رد کیا، اور انہوں نے کہا آف دا ریکارڈ کہ یہ 169 فگر نہیں ہے، اٹ از ٹو لارج اے فگر، یہ 100 سے زائد ہیں. اور پھر یہی فگر وزیر مملکت برائے داخلہ نے بھی آگے کنفرم کیا کہ زخمیوں کی تعداد 100 سے زائد ہے. ابھی میں پن سے ہو کے آ رہی ہوں، بریکٹ میں لے جاتے ہیں 100 سے 150 کے درمیان، ایٹ لیسٹ 100 آپ کہہ سکتے ہیں، منیمم 100. ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا بریف کر دیں، کوئی اس میں شدید زخمی بھی ہیں یا کچھ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے باڈی پارٹس جو ہیں وہ کھو دی ہوں؟
کچھ زخمی جو ہیں ہاسپٹل ذرائع کے مطابق ان کی حالت تشویشناک ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں. جو زیادہ زخمی تھے وہ آلریڈی شہید ہو چکے ہیں. 31 ان کی تعداد ہے، اور اگر 100 سے زائد 100 پلس بھی زخمی اگر آپ کہیں تو وہ 31 شہید بھی بیچ میں ڈالیں تو وہ فگر آلموسٹ 150 کے قریب پہنچ ہی جاتی ہے. پھر بھی Would you like to comment on this? Anything else? ابھی میری جو آپ نے سارا کچھ دیکھا. We do understand کہ آپ لوگ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے، بڑا مشکل کام ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کہ جا کے نہ پھر ایسی چیزوں کو سارا آبزرو کرنا، ایکسپیرینس کرنا. کچھ ہی منٹ پہلے آئی وٹنس سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب وہ اس وقت وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کئی افراد کے بازو، پاؤں، ٹانگیں جو ہیں وہ وہاں پر دیکھیں، اور اس میں سے کچھ زخمی بھی ہیں افراد. میجورٹی آف دیم ڈائیڈ، جن کی جو باڈی پارٹس تھے جو کہ پھٹے پھر دھماکے میں. ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، بٹ اس میں کچھ زخمی بھی ہیں اور جنہوں نے اپنے باڈی پارٹس کھوئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ مارے گئے اس میں دھماکے، شہید ہوئے ہیں اس میں. میں لاسٹ کامنٹ لوں گی. خالد چشتی صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کی انوالومنٹ، اس کی ٹریول ہسٹری، اور دس از ناٹ دا اونلی انسیڈنٹ نا جس میں ہمیں افغانستان کی انوالومنٹ یا انڈیا کی انوالومنٹ ہمیں پتہ چل رہی ہے. پاکستان کو اس وقت مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے سر، اگر مختصر بتا دیجیے گا. یہ آئی تھنک ٹو پرونگ ہی کرنا پڑے گا. ون پرونگ تو یہ ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی، کمیٹی آف نیشنز، یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن اور ڈپلومیٹک ایفرٹ ساری ضرور کرنی چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم پر قرض ہے ان شہداء کا اور جو زخمی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے اگر اتنا ہم اوتھینٹک ہیں اور کنفرم ہے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا ان کا ٹریک، تو ہمیں ایک پروہیبٹیو پرائس امپوز کرنی چاہیے بے شک اکراس دا بارڈر. اگر ہمیں یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ کس نے کیا تھا جیسے ہم نے پہلے کیا تھا، اسی طرح کا ایک میسج اور جائے گا شاید. اس کے علاوہ تو کوئی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. صرف کنڈیم کرنے یا فیملی کے ساتھ افسوس کر لینے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. خدا نہ خواستہ کل کوئی کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں ایک میسج جیسے ہم نے پہلے دیا تھا اس طرح کا دینا ایک آبلیگیشن ہے، ہمارے پہ قرض ہے. بالکل درست آپ فرما رہے ہیں. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب، ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. قرۃ العین شیرازی صاحبہ سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر رپورٹر. فہد چودھری بول نیوز کے ہمارے اپنے رپورٹر. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام ہونے کے لیے. اس سیگمنٹ کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ بسنت تو کینسل اس طرح سے کہ جو سرکاری تقریبات تھی، کم از کم مریم نواز صاحبہ نے فوری طور پر ان کو کینسل کرنے کا پیغام جاری کر دیا ہے ایکس پر. لیکن اب پی ٹی آئی نے بھی ایک اپنی ہڑتال یا ایک ناٹ ایگزیکٹلی ہڑتال، پہیہ جام ہڑتال یا شٹر ڈاؤن ہڑتال اور مشعل بردار احتجاج کہہ لیجئے، اس کی کال دی ہوئی ہے. وہ بھی اس کو واپس لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین کیا اچھا چلنا شروع ہو گیا ہے. بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، اس کی تصدیق کریں گے اور کنفرمیشن لیں گے محمد مالک صاحب سے. اسٹے ود اس. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سے پی ٹی آئی اور حکومت کے کیا معاملات چل رہے ہیں. کچھ لوگ اس کو کچھ اچھا بھی کہہ رہے ہیں اور اچھا لکھ بھی رہے ہیں. سہیل آفریدی کی حال ہی میں ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے، اور اب اطلاعات ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی ایک ملاقات بھی وزیر اعظم کے ساتھ شیڈیولڈ ہے. چیزیں کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، آثار تو یہی لگ رہے ہیں، لیکن اس میں حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے. اصل جو معاملہ خان سے کی ملاقات کا یہ میڈیکل رپورٹ ان کی فیملی کا، اس پہ عطا طاہر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میڈیکل رپورٹ دی جا چکی ہے اور ملاقات پہ ابھی بات تو نہیں ہو رہی. لیکن کچھ جگہوں پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ شاید 8 فروری کے بعد ملاقات کی کوئی سبیل نکلے. شاید اسی وجہ سے سہیل آفریدی کچھ بدلے نظر بھی آ رہے ہیں. محمد مالک صاحب کا کیا تجزیہ ہے؟ سینئر جرنلسٹ، ان سے رابطہ کریں گے. السلام علیکم مالک صاحب. جی السلام علیکم. مالک صاحب، کیا واقعی حالات بدل رہے ہیں؟ کیا واقعی جمی ہوئی برف پگھل رہی ہے یا صرف سہیل آفریدی ہمیں بدلے لگ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، 1 فروری بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. اگر 8 فروری کو کوئی بدمزگی نہیں ہوتی، اگر 8 فروری سکون سے گزر جاتا، اور لگ تو یہی رہا ہے کہ سکون سے گزرے گا، بیکاز خود پی ٹی آئی نے بھی ٹون ڈاؤن کر دیا سارا معاملہ. انہوں نے بھی اب کہہ دیا کہ جی مشعل بردار ریلیز ہوں گی، اور وہ زیادہ ہمیں پشاور اور ان کے اسٹرانگ بیس پہ نظر آئیں گی. باقی شہروں میں تو شاید اتنا بڑا معاملہ نہ ہو، لیکن جو پہلے خطرہ تھا کہ جی دن کے وقت کلیشز ہوں گے، کچھ ہوں گے، وہ تو بڑا ہی کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بیکاز پنجاب میں کے پی کی پی ٹی آئی کی ایجوکیشنل اسپیچ اسٹرینتھ نہیں ہے، اور وہیں پہ شو ہونا تھا، وہیں پہ کلیش ہونا تھا. دن میں نمبرز ویسے اتنے خاص نہیں ہیں، کے پی ان کا اپنا ہے. تو جب پنجاب اوائڈ ہو گیا ہے تو مجھے تو کوئی اللہ خیر کرے کوئی بدمزگی نظر نہیں آتی.
8 फरवरी टर्निंग पॉइंट हो सकता है बहुत बड़ा इन चीज़ों का। और आप देखिए ना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि पहले प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होती है, फिर 2 दिन पहले वो करते हैं थर्सडे को एपेक्स कमेटी की मीटिंग, उसमें कोर कमांडर भी आते हैं जी। जब आप उसका एलामिया पढ़ें तो एलामिया में आखिरी, इस तक मेरे सामने तो नहीं पढ़ा हुआ लेकिन जो मुझे याद आ रहा है, आखिरी जो 3 पॉइंट्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि जी हम तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे अपनी टेररिज्म के खिलाफ बशमूल फौज। इससे पहले उनका एक ही स्टांस होता था कि जी फौज हटे, हम इसको संभालेंगे सब कुछ। सो क्लियरली चीज़ों पे ना कुछ मिडिल ग्राउंड आपको डेवलप होती नजर आ रही है, और अब नजर ये आ रहा है कि पीटीआई अपने स्टांस को थोड़ा सा नरम कर रही है। तो अब उनको नजर आ गया कि जो सख्त रवैया था, ठीक है ट्विटर पे तो आप इंकलाब ले आते हैं, ट्विटर पे आप तहरीक भी चला लेते हैं, लेकिन सड़कों के ऊपर हजारों वर्कर्स पहले ही पकड़े गए हुए हैं, मारे पड़ रही हैं। पंजाब में बड़ी सख्ती हुई है, बड़ा उनसे बुरा सलूक हुआ है। तो एक फटीग भी होती है, एक एजुकेशन फटीग होती है, लीडर्स का बयान देना और वर्कर्स का सड़कों पे आके मारे खाना बार बार, उसमें बड़ा फर्क होता है। और जाहिर सी बात है पंजाब में हम सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ देख रहे हैं। अभी तो पंजाब असद मना रहा है, तो पंजाब ही निकलने का मतलब ये है कि फिर वो इम्पैक्ट ही नहीं होता। अच्छा मालिक साहब, ये जो पूरी अभी आप हमें बता भी रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन, जो तफसील, जो अपना तज्ज़िया भी, अब ये मामला सिर्फ इस हद तक हैं कि पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस मिल जाएगी, या सुहेल आफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, या कोई दीगर लोगों की इमरान खान की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी फैमिली के साथ, या ये कहीं इमरान खान साहब की रिहाई या उनकी बनी गाला मुंतकली या कोई और ऑप्शन, यहाँ तक भी मामला हैं या नहीं है? देखिए, मैंने थोड़े दिन पहले खबर दी थी जिससे बड़े स्ट्रॉन्ग डिनायल्स दिए इनके 2-3 वुज़रा ने। जी 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 जी। जब मैंने कहा था टेक इट और लीव इट ऑफर आई है कि आप पार्लियामेंट्री कमेटीज में दोबारा आए, आप पार्लियामान में बैठें, आप जो ऑफिशियल चीजें हैं एज अ रोल एज चीफ मिनिस्टर विद फेडरल गवर्नमेंट उसको आप बहाल करें, और उसके बाद फिर हम दे। और अगर 1 फरवरी के बाद कोई नई, कोई ज्यादा बड़ी कोई ये तहरीक का उस तरह का सीरियस नहीं शुरू होता, तो फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। और 1 साल की उन्होंने इनको बात की कि जी हम 1 साल देखेंगे का टाइम देखेंगे कि आप लोग भी अपने वादों पे कायम रहते हैं या नहीं रहते, तो उसके बाद फिर आपको दूसरी आसानियां भी नजर आएंगी। उससे बड़ा इन्होंने एकदम डिनायल भी दिया हमारे कुछ वुज़रा दोस्तों ने। लेकिन ये वही वुज़रा हैं कि जब 27वीं अमेंडमेंट की स्टोरी मैंने ब्रेक की थी तो सारे कहते थे 27वीं अमेंडमेंट कौन सी अमेंडमेंट है, कहाँ है 27वीं अमेंडमेंट, को आई नहीं रही। सर वो बोले हैं ना, वो बोले थे, उनको खुद नहीं पता था कोई अमेंडमेंट आ रही है, उनको तो बाद में पता चला। वो तो देखें गवर्नमेंट का काम होता है, और वो जो जर्नलिज्म में एक मजाक में कहा जाता है कि तब तक किसी चीज पे यकीन ना करे जब तक गवर्नमेंट उसे इनकार ना करे, ठीक है ना। सही बात है। सो दे ऑलवेज से नहीं 27वीं नहीं आ रही, जब 28 का कहा कि 28वीं नहीं आ रही, उस दिन राणा सनारा साहब ने भी कंफर्म किया कि जी अगर हमारा कंसेंसस हो गया 18th अमेंडमेंट की कुछ चीजों पे, तो हम बजट से पहले 28वीं ले आएंगे। मार्च का सुन भी रहे हैं। जी जी। तब आप इनसे पूछ लें, आज भी कहेंगे 28वीं नहीं आ रही, लेकिन फिर हवा में ऐसे ही नहीं होते। मेरा सवाल फिर वही है, इन तमाम चीजों में इमरान खान साहब के लिए क्या नरमी है? फौरी नरमी कोई नहीं है फ्रैंकली, ये कुछ महीनों पे मुहित होगी। अगर ये अगले कोई 5-6 माह चीजें इसी कोर्स पे चली, डगर पे के चले, वो अपने बयानबाजी करते रहे, ये अपनी बयानबाजी करते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कोई बहुत बड़ी अगर डिस्ट्रप्शन नहीं किसी के लिए कॉज करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर इनका बयानिया टारगेटिंग बंद होगी फील्ड मार्शल की, देखें वो बहुत हेडलाइन है फौज के लिए और गवर्नमेंट के लिए। अब असल चीज वही हमें देखना है, अगर वहां पे आपकी टारगेटिंग कम हो गई और या खत्म हो गई, खासतौर पे खान साहब की जब मुलाकातें शुरू होंगी 8 फरवरी के बाद हो जाएंगी, कि उसके बाद क्या वो पर्सनलाइज टारगेटिंग होती है या नहीं होती। मेरे नजदीक वो जिसको कहते हैं ना वेदरकॉक, मेरे नजदीक पॉलिटिकल वेदरकॉक ये है कि क्या खान साहब के बयानिए में और उनकी टॉप पार्टी लीडरशिप क्या पर्सनलाइज टारगेटिंग बंद करेंगे या नहीं करेंगे। आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग डिसाइडिंग फैक्टर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर आखिरी सवाल, पीटीआई के अंदर जो ग्रुपिंग और ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, आपका प्रोग्राम भी बड़ा चला जिसमें आपने मिशाल यूसुफजई और शेर अफजल मरवत साहब को बिठाया हुआ था।
اب لوگ پی ٹی آئی کے اندر یا کچھ دیگر بھی جو لوگ ہیں وہ خاموشی سے بھی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ تو ہائی جیک کر لی ہے علیمہ خانم صاحبہ نے. کیا سر واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ اتنی پینیٹریشن علیمہ خانم صاحبہ کی ہو گئی ہے, بڑے فیصلے سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خانم صاحبہ طے کر رہی ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب ایک طرف ہیں. دیکھیے ٹرف وار تو ہے, اس میں تو کوئی انکار کرے نہ کرے, مانے نہ مانے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ دو گروپس ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹ جو ہے پلڑا وہ بشرا بی بی کا ہی ہوگا. اور جو اس لیے جتنے سیانے لوگ ہیں, جتنے زیادہ سیانے لوگ ہیں, وہ اپنی الائنمنٹس ادھر ہی رکھ رہے ہیں. اوکے, تو مطلب علیمہ خانم صاحبہ کا کوئی فیوچر نہیں ہے, یا جو اس وقت ان کی پارٹی پوزیشن ہے اس کو آپ آگے نہیں دیکھتے. لیکن ابھی پارٹی کے اندر فیصلے کون کر رہا ہے؟ دیکھیے ابھی تو فرینکلی ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ اس وجہ سے ہی ان کی اتنی مصیبتیں پڑی ہیں. دیکھیے نا, محمود اسد جی صاحب ہیں, ان کو تمام پاورز دیں, تو ایک دن سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم بندے میں ہیں ان کے فیصلوں پہ, مگر کچے دھاگے سے بندے میں ہیں, ہم ہاتھ بھی توڑ سکتے ہیں. ساتھ ہی اسد جی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سہیل آفریدی کام کر رہے ہیں لیکن ورکرز کی توجہ نہیں ہے 8 فروری کی طرف. سو نو بڈی از ہیپی ود اینی بڈی. ایک کنفیوژن ہے, اور کیونکہ ایک ہیوی جس کو کہتے ہیں نا بڑے وزن والی سیاست پارٹی کی لیڈرشپ نہیں ہے. دیکھیے آپ میں سے ہم میں سے کون جانتا تھا گور خان صاحب کو جب تک وہ چیئرمین اپوائنٹ نہیں ہوئے؟ کوئی نہیں جانتا تھا. سلمان اکرم راجہ بڑے اسمارٹ آدمی ہے, این ایکسلنٹ لائر, لیکن کیا وہ پالیٹکس سمجھتے ہیں؟ فرینکلی وہ ریاکٹ بھی کر جاتے ہیں. پہلے وہ عالیہ حمزہ کے اوپر جس طرح ریاکٹ کر گئے پبلکلی, پھر وہ پیچھے ہوئے, پھر اب مشال والے کیس میں ریاکٹ کر گئے ہیں. پالیٹکس ایسے نہیں ہوتی. پالیٹکس پالیٹیشین کا کام ہے. اس سے ہیوی ویٹ پالیٹیشین مجھے بتا دیجیے آپ پی ٹی آئی میں کون ہے؟ سارے تو سائڈ لائن ہو گئے, کوئی ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے, کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے, کوئی پارٹی کے اندر ہے, آنا بھی چاہ رہا ہے تو اس کو دروازے بند ہی مل رہے ہیں. نادیہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ فیصلہ کرتا ہے کہ کون وفادار ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے. ٹویٹر والے خود امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو مرضی لکھ دیں, اس کا بوجھ ان کو نہیں اٹھانا پڑتا, اس کا بوجھ لوکل لیڈرشپ اور ورکر کو اٹھانا پڑتا ہے. تو ایک ایبسولوٹ کنفیوژن پڑی ہوئی ہے, کیونکہ پارٹی اسٹرکچر نہیں ہے. پارٹی اسٹرکچر اس وقت بالکل نہیں ہے. پیپلز پارٹی سروائیو کر گئی, پی ایم ایل این سروائیو کر گئی, کیونکہ ان کی ملٹی لیڈ پارٹی اسٹرکچر تھا. فرق ہوتا دونوں میں. مالک صاحب آخر میں صرف جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ اگر شہباز شریف صاحب ملاقات کرتے ہیں سہیل آفریدی سے تو ڈیفینیٹلی پنڈی کے گرین سگنل کے بغیر نہیں کر سکتے, آن بورڈ ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ بھی آن بورڈ ہیں اس تمام تر چیزوں میں؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا میرا خیال ہے اس وقت ایک کانفلکٹ بنے گا. جو میری اطلاع تو یہ ہے کہ جو آفر کیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ارلی الیکشنز پہ بھی بات کر سکتے ہیں تھوڑا بہت 6 مہینے سال پہلے, وہ بھی ایک چیز آن دا ٹیبل ہے. میرا خیال ہے اگر یہ بات اس محض تک پہنچے گی تو پھر ہمیں نواز شریف صاحب نظر آئیں گے. میرا خیال ہے وہ اس کی مخالفت کریں گے, بیکاز وہ ان کو ہوتا ہے کہ جی ہمیں بتائے کوئی نا. لیکن فار دا ٹائم بینگ رائٹ ناؤ ایٹ دس لیول اگلے 6 ماہ 7 ماہ تو مجھے میاں صاحب کا کسی قسم کا اس میں کانفلکٹ وہ نظر نہیں آتا بنتا ہوا. ٹھیک, تھینک یو سو مچ مالک صاحب آپ کے ٹائم کا. گفتگو مالک صاحب سے, محمد مالک صاحب سے, اور نواز شریف صاحب اس وقت خاموش ہیں. چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں. یہ اس اتفاق نہیں ہو سکتا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی کریں, اس میں کور کمانڈر کی شرکت بھی ہو, پھر وہاں سے وہ سیکیورٹی فورسز کے شہید ہونے والوں کے جنازے پہ بھی جائے, پھر ان کی تصویر بھی سوشل میڈیا کی زینت بنے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک شکایت تھی, اعتراض تھا. پھر میاں شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات کا ہو جانا, بڑی تیزی سے چیزیں آگے جا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے مالک صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ان کی وہ خبر جس کو حکومت ڈینائی کرتی رہی اس میں صداقت ہے کہ جی ایک لاسٹ چانس ان کو دیا جا رہا ہے, اور یہ ایک فائنل کال کی طرح ہے. لیٹس سی کہ کون اس کو کس طرح سے پلے کرتا ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی اس کو اپنے حق کے لیے کس طرح سے استعمال کر سکتی ہے یا کر پائے گی. پروگرام سے دیجیے نادی مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.